नाम नहीं लेना ताकि कादियानी रिकॉर्ड ना करें, जिस तरह आपने उनको समझाने की कोशिश की थी ज़फ़रुल्लाह शाह साहब को, जी इसकी ये बयानात कादियानी रिकॉर्ड करते हैं। वो कादियानियों का 2-2 वर्सेस 2-2 जाके देखो, इस बंदे ने, ट्रक ड्राइवर ने, किसी को छोड़ा ही नहीं हुआ जिसके ऊपर फतवे न दिए हों। और उसका लेटेस्ट 6 जनवरी का बयान देख लो, वो कहता है मैं चाहता हूं कि मैं अकेला ही काम करूं, कोई हो ही ना मेरे अलावा काम करने वाला, मैं बस अकेला ही करूं। तो वो दिमाग उसका खराब है, उसके दिमाग का हमारे पास कोई इलाज नहीं है। अब परसों एक तूफान बदतमीजी शुरू हुआ है डॉक्टर साहब। देखिए, जिस तरह आपने मिर्जे के ऊपर रिसर्च की है ना, इसी तरह हमारे एक और दोस्त हैं जो कि गुज़श्ता 10 साल से इसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं मुख्तलिफ एंगलों से कि क्या मिर्ज़ा ये अपने दावे, ये अपनी जो चीज़ें उसने की हैं, इससे पहले कभी मुसलमान था भी, और उनकी रिसर्च आपकी रिसर्च से बिल्कुल अलग है डॉक्टर साहब। और उस दिन उन्होंने एक लाइव लगाई हुई थी जिसका उन्होंने टॉपिक रखा हुआ था कि मिर्जे को नबूवत से पहले मुसलमान साबित करें। ये चैलेंज उन्होंने कादियानियों के लिए लिखा हुआ था। किसके लिए शेख मदनी? ये चैलेंज किसके लिए था? कादियानियों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं। कि उन्होंने लिखा हुआ था कि कादियानियों को चैलेंज है कि मिर्जे को नबूवत से पहले मुसलमान साबित करें। मैंने उनको तवज्जो दिलाई कि मिर्जे को नबूवत के दावे को तो छोड़ें, आप उनको कहें मिर्जे को 1864 से पहले मुसलमान साबित करें। 1864 से पहले तो हमें दूसरे लिटरेचरों में इनका जिक्र ही कहीं नहीं ना मिलता, लेकिन चलो 1864 में हमें कुछ इसकी कंप्लेंटों में नाम आने शुरू होते हैं, इसके खिलाफ रिपोर्ट आती है, कोई ऐसा आउटसाइड मटेरियल है जिससे हमें पता लगता है कि गुलाम सोंदी एक आदमी था जिसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई 1864 में। वो फिर भाग के सियालकोट चला गया, उसने अपना नाम वहाँ पर जाके गुलाम अहमद तब्दील कर दिया। अब वो गुलाम सोंदी जो उसने 1864 से पहले ज़िंदगी गुजारी है, उससे कोई उसका इस्लामी शुआर, इस्लामी ताल्लुक ला के साबित कर दो। सिर्फ ये कह देना कि उसके नाम इस्लामी नहीं है, ये उनकी रिसर्च थी जो कि आपकी रिसर्च से काफ़ी लेवल नीचे की है। आपने तो उसके सारे ख़ानदान को बाल में कहा हुआ है ना, वो उनकी उसकी थी। मेरी अपनी एक थ्योरी और रिसर्च है कि मिर्ज़ा साहब ने ये बहरूप धारा था। उन्होंने सियालकोट के अंदर जाकर जिस वक्त देखा कि भाई ये इस्लामी मुसलमानों के अकायद के अंदर हज़रत ईसा का नज़रिया मौजूद है, इसको मैं ट्विस्ट कर सकता हूँ, इसको मेहदी के साथ चेंज कर सकता हूँ, और जो अंग्रेज़ का मुतालबा है कि भाई हुर्मत जिहाद, इसका कोई इंतज़ाम करो, और अंग्रेज़ की इताअत जो है फ़र्ज़ है, इसका मुसलमानों के दिल के अंदर कोई सबक पढ़ाओ, इसके लिए मैं इन चीज़ों को ट्विस्ट करके इन चीज़ों को कर सकता हूँ। और मिर्ज़े की सारी ज़िंदगी 1868 से लेके हमें जो मिलती है 1880 तक, ब्राइन अहमदिया लिखने से पहले तक, जितनी भी ये जो 12-13 साल की ज़िंदगी है, इसमें मिर्ज़ा बहरूप धार के मुसलमानों को पागल बनाने के लिए सिर्फ अपने उसी मंसूबे की जो वादा वो अंग्रेज़ से इंटरव्यू के बाद अंदर करके आया हुआ था, उसकी ग्राउंड प्रिपेयर कर रहा था। ये चीज़ें मेरी अपनी रिसर्च है। अभी उन्होंने परसों ये लाइव लगाई हुई थी, और अस्कानी साहब आपका नाम लेकर, अस्कानी साहब आपका नाम लेकर उनसे कोई बात कर रहे थे कि जनाब ये बात आपको होली स्पिरिट ने बताई है। उन्होंने, हाजी साहब ने उनको बताया, मैं नीचे बैठ कर सुन रहा था, मैं इस गुफ्तगू का हिस्सा भी नहीं था। ये नीचे बैठे हुए हैं, इनको ऊपर उठा लें बेशक हाजी अब्दुर्रहमान साहब को, उनका नेट अक्सर ठीक नहीं होता, लेकिन अगर अभी ठीक हो। इन्होंने उनको बताया कि भाई मेरा होली स्पिरिट साहब से सिर्फ 1-2 दफ़ा बातचीत हुई है, ना तो मैं उनकी रिसर्च से वाकिफ़ हूँ, ना मैंने उनकी रिसर्च से भी इस्तेफादा किया है, ना ही मैंने उनकी ये कोई इस तरह की बात सुनी है। ये तो मेरी अपनी रिसर्च है जो कि मैं अलहदा कर रहा हूँ, और उसके लिए मेरे पास अपने सवाल हैं। उन्होंने फिर उनके कोई सवाल भी थे, वो 10 सवाल उन्होंने पेश किए। अच्छा, हम लोग ये आपस में बात कर रहे थे तो एक दोस्त आए जिनका नाम था ज़िद्दी। उन्होंने आकर मुझे नाम लेके ऊपर बुलाया, शाह साहब, और मुझसे कोई सवाल किया कि ये मिर्ज़ा साहब जो थे, ये जो इतना कुफ्र बक रहे थे, उलमाए कराम ने शुरू में ही इनके ऊपर कुफ्र का फतवा क्यों नहीं लगाया? उसके ऊपर आके मैंने इनको न्याज़नामा हिंद पढ़ के सुनाया, मिसाल के तौर पे कि ये देखें भाई, मिर्ज़ा साहब जिस वक्त उलमाए कराम के पास जाते थे तो कुछ और बात कहते थे, जब अपने मुरीदों में वापस जाते थे तो बिल्कुल ही कुछ और सबक कहते थे, और किताबों में बिल्कुल ही कुछ और लिखते थे। तो वो मतलब उनके बिल्कुल बहरूप थे, जो उनको सूट करता था मौके के ऊपर उस तरह का गिरगिट का रंग वो चेंज कर लेते थे। तो ऐसे शख्स का अगर आप समझें कि नबूवत या महदियत या मसीह मऊद या मसीह मऊद या मुहद्दिस, इसमें से किसी दावे से पहले जो उसका इल्हाम का भी दावा है, मैं तो वो भी समझता हूँ कि वो झूठ था और बहरूप के तौर के ऊपर था। और इसके सबूत के तौर के ऊपर जो उसने ब्राइन अहमदिया हिस्सा अव्वल हिस्सा दोम के अंदर अपने इल्हाम दर्ज किए हैं,
پہنے ہوئے ناموں کا کیا مطلب کیا اور بعد میں اپنے دعووں کے لیے انہی ناموں کو کس طرح ٹویسٹ کر کے چینج کیا، وہ میں پیش کر سکتا ہوں۔ مزید برآں میں نے ان کو بتایا کہ جو اس نے اپنے خیالات درج کیے ہیں اپنی اوائل کی کتابوں میں درج اپنے مسیح موعود کے دعووں سے پہلے بھی، وہ بھی کسی مسلمان کے عقائد نہیں ہیں، بلکہ وہ کسی ایسے بندے کے ہیں جس کو مکمل آگاہی بھی نہیں ہے اسلام کی، آدھی بات پتہ ہے آدھی اپنے پاس سے بنا رہا ہے، اور اسی لیے اس کو مولویوں کی ایک ٹیم اپنے ساتھ رکھنی پڑتی تھی جو اس کی مدد کرتی تھی۔ یہ جواب میں نے ان کو دیا زدی بھائی کو، اور میری گفتگو ختم۔ اس دوران وہ جو ٹرک ڈرائیور ہے نا، جس کا کہ میں نام نہیں لے سکتا شاہ صاحب، وہ اپنی لائف پر ہماری یہ تمام گفتگو بڑے غور سے سن رہا تھا، اور یہی ہیومینٹی جس کی لائف پر میں نے آپ کو منع کیا کہ آپ اس کی لائف پر پلیز نہ جایا کریں، یہی ہیومینٹی اس کے ساتھ مل کے ٹھٹھے مار رہے تھے سارے ہماری باتوں پہ۔ پھر اس دوران انہوں نے ایک ہمارا دوست ہے بڑا سیدھا سادہ سا ملک عمران، اس کو بھیجا اور کہا کہ یہ جو آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں نا، یہ گمراہی مسلمانوں میں پھیلا رہے ہیں۔ کیا شاہ جی؟ گمراہی پھیلا رہے ہیں آپ، کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مسلمانوں کے اندر کہ بھئی یہ جو مرزا تھا یہ نبوت کے پہلے سے بھی مسلمان نہیں تھا، بہروپ اس نے دھارا ہوا تھا اور یہ کافر تھا، یہ آپ مسلمانوں میں گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ یہ مجھے اس کے جملے سے ہی پتہ لگ گیا کہ اس کو پیچھے سے کسی نے بھیجا ہے۔ اب ہمیں تو نہیں پتا تھا، ہماری یہ ساری بات چیت لائیو دوسری جگہوں کے اوپر بیٹھ کے شیاطین سن رہے ہیں۔ ایک منٹ رکنا۔ جب یہ لائیو چل رہی تھی پھر انہوں نے وہاں پہ لیفلیٹ بنا کے لگایا کہ اس گروپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ لکھ کے لگایا براڈ پہ لائیو پہ کہ ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی جناب بولیں آگے۔ یہ تو اب مجھے نہیں نہ پتا، کیونکہ کاکس بھائی دیکھیں ہم تو حاجی صاحب کی لائیو کے اوپر تھے، ہمیں تو نہیں پتا ادھر کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں تو تب پتہ لگا جب ملک عمران آیا ہے کہ بھئی یہ ہماری باتیں کوئی اور بندہ بھی بیٹھ کے سن رہا ہے اور اس کو کس نے بھیجا ہے، اور میں نے اس کا نام لے کر کوئی گالی دیے بغیر میں نے صرف اتنا کہا کہ بھائی یہ جو ٹرک ڈرائیور جو آپ کو بھیج رہا ہے نا، جس نے آپ کو یہ دلیل دی ہے کہ اس نے برائن احمدیہ اول لکھی تھی جس کی ہمارے علماء کرام نے بڑی تعریف کی تھی، اگر وہ مسلمان نہیں تھا تو ہمارے علماء کرام نے کیوں تعریف کی؟ میں نے اس کو جواب دیا بھائی ایک تو اس نے مسلمانوں کا روپ دھارا ہوا تھا، اور دوسرا جو اس نے برائن احمدیہ میں لکھا ہے جس کو ہمارے علماء کرام نے اپریشیٹ کیا تھا، بعد میں اس نے ایک منٹ فیض بھائی یہاں رکتے ہیں۔ مجھے محمد حسین بٹالوی کو اس نے پاؤں پکڑ کر کہا لکھو، اس کے علاوہ کس عالم دین نے اس کی تعریف کی، یہ بتائیں۔ کسی نے بھی نہیں کی۔ یہی تو وہ جاہل آدمی ہے جو ان کو بٹھاتا ہے نا ٹرک ڈرائیور، یہی تو اس کا مسئلہ ہے بیچارے کا کہ وہ سمجھتا ہے کہ، اور اس سے زیادہ اس کے وہ جو مشافتی گروپ کے غلام لونڈے ہیں نا، وہ ان کا زیادہ مسئلہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں جو اس نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ جس کو وہ خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیسک طور پہ جاہل آدمی ہے۔ اس کے بولنے کا انداز بتاتا ہے، جس طرح وہ چیخ چیخ کے باتیں کرتا ہے، اس کے بولنے کا انداز بتاتا ہے کہ وہ ایک جاہل آدمی ہے، اس کے اندر کوئی عقل نہیں ہے۔ اینی وے اس نے آ کر نا یہاں پہ لوگوں میں باتیں پھیلانی شروع کر دی اپنے بندے بھیج کے کہ جی آپ لوگ جی گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، لوگوں میں گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ ہم نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی یہ گمراہی نہیں ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس بے شمار مواد موجود ہے، آئیں اس کو بلائیں، اس کو کہیں آئے جس نے آپ کو بھیجا ہے، ہم اس کو بتاتے ہیں، مواد دکھا کے دکھاتے ہیں۔ روحانی خزائن کے علاوہ دوسرا بے شمار مواد ہمارے پاس موجود ہے جہاں پہ ہمیں مرزا مختلف چیزیں کرتا نظر آتا ہے۔ پھر ایک اور شاگرد آیا اور اس جاہل نے آ کے یہ بات کی جس کا کہ نام ابو بکر میر تھا کہ اگر آپ کی اس بات کو مان لیا جائے تو اس سے 200 سے زیادہ علماء کرام غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس کو بھی یہی بات سمجھائی کہ میرے پیارے دوست، علماء کرام تو غلط ثابت ہوتے تب جب وہ اس چیز کو مانتے اور اس نے اس کو چینج نہ کیا ہوتا۔ علماء کرام نے جس چیز کی تصدیق کی تھی اس سے تو وہ طائب ہو گیا، ان برائن احمدیہ سے تو بعد میں جا کے اس نے مختلف مطلب نکالے ہیں اپنے مدعوں کے لیے۔ نہیں آپ ایک منٹ فیض بھائی، مجھے ان علماء کا نام چاہیے محمد حسین بٹالوی کے علاوہ جس نے اس کی تصدیق کی۔ ابو بکر میر آپ کو آ کے بتائے گا 200۔ اچھا اس کے بعد اس نے ایک اور بندہ بھیجا، اس کے بعد ایک اور بھیجا جو کہ وہ بوناپارٹ جس کو آپ نے دیکھا ہوگا، علی، جس کی آواز بھی نہیں نکلتی اور پیچھے جب نکلتی ہے تو بے شمار ہی کر کے پتہ نہیں کدھر وہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ آیا اور اس نے چیخ چیخ کے کہنا شروع کر دیا کہ تم ماں بہن کی گالیاں۔ تو ہم نے کہا بھائی تم اپنی ماں بہن کی گالیاں اپنے پاس رکھو، جس نے تمہیں بھیج رہا ہے اس کو خود کہو آئے، وہ خود کیوں نہیں آتا؟
تو وہ جس کو کہتے ہیں نا مرض بڑھتا گیا جوں جوں دعا کی. اس کے بعد ایک اور آیا یوسفی, وہ آ کے کہتا ہے کہ یہ لوگ سڑک چھاپ ہیں, آپ اور میں جو یہ نظریات پیش کرتے ہیں, یہ پتہ نہیں کس طرح کہاں پر سڑکوں کے اوپر رول کے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا. اس کی اپنی حالت یہ ہے شاہ صاحب کہ ام رباب کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ اس کی والدہ جو ہے وہ کوئی اچھے کردار کی خاتون نہیں تھی. نہیں ایسی باتیں نہ کرو. میں کچھ نہیں کہوں گا, میں کچھ نہیں کہوں گا, لیکن نا وہ اچھا آدمی ہے, میرا امپریشن اس کے بارے میں. وہ اچھے آدمی نے نا, اس اچھے آدمی کو میں نے یاد کرایا کہ لاسٹ ٹائم اچھے آدمی تم لوگوں نے معاہدہ کیا تھا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں گے, ہم اپنے کام سے کام رکھیں گے, آپ کی باتوں میں دخل نہیں دیں گے, آپ ہماری باتوں میں دخل نہیں دیں گے. ہم تو اپنے معاہدے کے اوپر قائم ہیں. آپ نے میرے بھائی اس معاہدے میں تبدیلی کرنی ہے, آپ یہ اس معاہدے کو ختم سمجھیں. فیضی بھائی بات سنیں آپ میری. اچھا صاحب پلیز مجھے تھوڑا سا ریکارڈنگ کرا لینے دے, ضروری ہے. اگر چلیں آپ اپنی بات پوری کر لیں. پھر میں نے اس کو صرف اتنا کہا کہ بھائی اب یہ معاہدہ ختم سمجھیں کہ آپ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں. تو اس نے آگے سے کہا تم مجھے بھائی کیوں کہہ رہے ہو, بہن کا رشتہ دینا. ایک پہلے گالیاں دے گیا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے مجھے بھائی کیوں کہہ رہے ہو, بہن کا رشتہ دینا. اچھا, اور تیسرا آیا اس نے, وہ جو اور بھی ایک آیا, اس نے بھی آ کے اسی طرح کہ جناب آپ کی وجہ سے نا میں نے تمام علماء کرام سے میرا ایمان اٹھ گیا. جب اس نے یہ کہا تو یہ حاجی صاحب نے نا اپنی لائف بند کر دی اس بات کے بعد نا کہ یار یہ لوگ تو اب ہمارے اپنے ہی علماء کو بدنام کرنے پہ آ گئے اور قادیانی یہ چیز کو مطلب اس سے غلط ریکارڈنگ لگائیں گے. انہوں نے عبد الرحمان بھائی نے یہ ریکارڈنگ بند کر دی. اب یہ جو شیاطین دوسری لائف کے اوپر بیٹھ کے ٹرک ڈرائیور کی زیر نگرانی بات چیت کر رہے تھے نا, جب حاجی صاحب نے کی لائف بند ہوئی تو سارے کہتے ہیں ہاں 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 بند کر کے نچ گئے, بند کر کے نچ گئے, جواب کوئی نہیں, اور سارے واپس آ گئے, ہاں بھی مزہ آیا ہے. ساتھ وہ شاط میں رسول بٹھایا ہوا تھا, کیا اس کا نام ہے, بمباسٹک, وہ بھی ہنس رہا ہے اور وہ بھی اس کے اوپر تبصرے کر رہا ہے. اور یہ جس کو آپ اچھا آدمی کہہ رہے ہیں یہ اس کو کہہ رہا ہے مزہ آیا کہ نہیں آیا, اور دسو پھر سواد آیا. اور اس کے بعد مہا کنجر ٹرک ڈرائیور جو کہ بغیرتوں کا سردار ہے وہ آیا اور آ کر کہتا ہے ایک میرا نام لے کے اور ایک آپ کا نام لے کے کہ یہ ہولی اسپرٹ اور یہ میری طرف اشارہ, یعنی کہ ڈاکٹر ہولی اسپرٹ اور یہ ایک نمبر کے جاہل اور کذاب ہیں اور عوام الناس میں گمراہی پھیلا رہے ہیں. اچھا جی, یہ اس بدبخت ٹرک ڈرائیور کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, میں اس وقت ظاہری بات ہے میں تو ان لوگوں کی لائف پہ تھا, ہم نے یہ چیز نہیں سنی. بعد میں مجھے کسی بھائی نے کہا کہ ہیومینٹی کی لائف کے اوپر آپ فوراً آئیں, یہ جو ٹرک ڈرائیور بدبخت ہے یہ ہولی اسپرٹ صاحب کا اور آپ کا نام لے کے کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں, کذاب ہیں, دجال ہیں اور لوگوں کے اندر گمراہی پھیلا رہے ہیں اور ان کا رد بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا یار اگر اس نے کہا ہے میں چلا گیا. اب میں گیا تو وہاں پر آگے شو ختم ہو چکا ہوا تھا, ہیومینٹی خود بیٹھا ہوا تھا اظہر شاہ بھائی کو لے کے اور ملک بلال بھائی کو لے کے. میں نے ہیومینٹی کو کہا ہیومینٹی میرے ساتھ تو آپ کا چلو اختلاف ہے, میرے خلاف تو آپ شو کرا رہے تھے, لیکن جس وقت اس بدبخت آدمی نے جس کا نام ٹرک ڈرائیور رکھا ہوا ہے میں نے, اس نے ہولی اسپرٹ صاحب کا نام لیا اور ان کو دجال اور جھوٹا اور عوام کو گمراہی پھیلانے والا کہا, تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس ٹرک ڈرائیور کو اتار دیتے. آگے سے ہیومینٹی منافق آدمی نے مجھے وہ بات کرتے ہوئے اتار دیا جس طرح آج بار بار اتار رہا تھا, اور کہتا ہے میری لائف کی بات میری لائف پہ نہ کریں. کیسا تاریخی جملہ ہے کہ آپ کی لائف کے اوپر 2 گھنٹے کسی نے کنجر شو چلایا ہے, آپ سے بندہ کوئی آ کے پوچھ رہا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کنجر شو جو چلایا اس میں سادات کو تو بیچ میں شامل نہیں کرنا تھا, آپ تو سادات سارا دن کرتے رہتے ہیں, اپنے آپ کو اہل بیت کا غلام کہتے ہیں. ایک بندہ آپ کی لائف کے اوپر سادات کے اندر سے ایک بندے کو اپنے بغض میں, اپنے حسد میں جھوٹا اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا اور دجال کہہ رہا ہے, کذاب کہہ رہا ہے. آپ کو اس کو روکنا تو چاہیے تھا, آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے کہہ کے مار رہے ہو. یہ سوال میں نے اس دن اس سے کیا تو اس نے کہا جی آپ جھوٹ بولتے ہیں, اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی, اس نے کوئی ایسا کچھ نہیں کیا. آج بھی جس وقت میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ اس بندے کو چھوڑ دیں ہیومینٹی کو, یہ وہ بینگن کا تھالی کا بینگن نہیں ہوتا, کبھی اس طرف کبھی اس طرف, کبھی اس طرف کبھی اس طرف, ایک دن اسکانی کے خلاف اگلے دن اسکانی کے ساتھ, ایک دن ٹرک ڈرائیور کے ساتھ اگلے دن ٹرک ڈرائیور کے خلاف. ابھی ٹرک ڈرائیور کے ساتھ ہے, ٹرک ڈرائیور آپ کے خلاف باتیں کرے گا تو اس کو نہیں روکے گا, لیکن جب آپ آئیں گے تو مکر جائے گا کہ یہ ٹرک ڈرائیور نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اور اگر آپ کو کوئی بتانے لگے گا کہ بھائی ہوئی ہے
تو اس کو کہے گا کہ نہ کرو. تو یہ میری مختصر آپ کے آج کی کاروائی تھی. اب اس کے جواب کے اندر میرا ٹرک ڈرائیور کو چیلنج ہے کہ ٹرک ڈرائیور اگر تم اپنی میری بات سن رہے ہو, تم نے جو واحد دلیل پیش کی تھی 1864 سے مرزے کے مسلمان ہونے کی, تو اپنے وہ لونڈے کو بیچ کے, وہ تمہاری دلیل یہ تھی کہ ان کا نکاح ہوا ہے, نکاح حرمت بی بی کے ساتھ کسی نقش بندی نے کیا ہے. تو کوئی نقش بندی کس طرح بالمک مذہب کے اندر اپنی بیٹی بیاہ سکتا ہے؟ ایک منٹ چیلنج ہم ابھی بتائیں گے کیا ہے. نہیں ایک منٹ میری, او بھائی اس کی تو مجھے بڑی تلاش ہے. میں تو پیسے خرچ کیتے نے, حرمت بی بی دا نکاح کنے پڑھایا, دسو کتنے ہے والا. کچھ نہیں بتانا پلیز. یہ چپیڑ اس کے میں نے کسی سٹوڈنٹ کے منہ پہ نہیں مارنی, یہ میں نے ٹرک ڈرائیور کے اپنے منہ کے اوپر مارنی ہے جس نے بھیجا تھا حرمت بی بی کے نکاح کا بیچ کے. تمہیں میرا چیلنج ہے, اگر حرمت بی بی اور مرزے کے نکاح کے اوپر بات کرنی ہے اس محفل میں آؤ اور آ کر دیکھو کہ تمہیں کیا جواب ملتا ہے. 1864. نہیں میں آپ سے ویسے پوچھ رہا ہوں کہ حرمت بی بی کے نکاح کا کوئی حوالہ موجود ہے؟ کیا صاحب وہ آئے گا نا ٹرک ڈرائیور, تو میں آپ کو سارے دے دوں گا. ویسے آپ سے ہاں یہ نام ہے بتا دو نا, بات ختم ہو جائے, ہم سرچ کر لیں گے. یا نام ہے نکاح کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے, صرف ہلکا سا ذکر موجود ہے کہ حرمت بی بی کی رشتہ دار ان کا کوئی بھائی ایک ہے مرزا, سوری ہاں بیگ کوئی ہے, اس کا میں آپ کو نام ہاں نہیں وہ احمد بیگ بھی حرمت بھی وہ جو تھے چراغ بی بی کا رشتہ دار تھا, رشتہ داری ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی شادی کیا اسلامی عقائد کے تحت ہوئی؟ جس طرح ہمیں تفصیل ملتی ہے نصرت جہاں کے حق مہر کی, نصرت جہاں کے دوسرے, نہیں نصرت جہاں کا کوئی نکاح نہیں ہوا تھا. یہ جو نذیر نامی شخص ہے نا, یہ غیر موجود ہے, یہ خیالی شخص ہے جو مرزے کے مرنے کے بعد ایجاد ہوا. نصرت جہاں کا نکاح نہیں کیا. میں نے آپ کو یہی التجا کرنی تھی کہ آئے اور آ کر میرے ساتھ حرمت بی بی کے نکاح کے اوپر بات کرے. وہ لونڈے لپاڑے بھیجنے بند کرے. جو چپیڑ میں نے مارنی ہے وہ تمہارے لونڈے کے منہ پر نہ پڑے, وہ تمہارے اپنے بوتھے کے اوپر پڑے, تاکہ تمہیں سڑک اور صاف شفاف نظر آئے. ڈاکٹر صاحب آپ لگا دیں تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے. ایک منٹ سنیں فیضی بھائی, میں نے آپ کو وہ کتاب بھیجنی ہے بڑی جلدی. 2 کافروں کی کہانی میں امام دین کہتا ہے کہ حرمت بی بی سے اس کی رخصتی بالمک عقائد کے عین مطابق ہوئی. لکھو جی حاجی صاحب, حرمت بی بی نے اپنی رات پیشوا کے ساتھ گزاری. ایگزیکٹلی. پھر وہ مرزے کے گھر رخصت ہوئی. آپ مجھے بتائیں کہ اب میں امام دین کی بات مانوں یا مرزیوں کا جھوٹ مانوں؟ لو جی وہ ایسے اتنے بڑے جاہل ہیں کہ وہ جس آدمی کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہم نے اسی کا کلام ماننا ہے. یہ کتنی بڑی جہالت ہے ان کی. حاجی بھائی مجھے موقع دیں, بیچ میں یقین کرے بھرا پڑا ہوا ہوں. آپ نہیں موقع, میرا ویسے بھی اثر کا ٹائم ہونے والا ہے, میں انشاءاللہ آتا ہوں 10 منٹ بعد. چلو جی حاجی صاحب اب آپ کی باری ہے. ڈاکٹر صاحب حاجی صاحب کو بھی 2 منٹ دے دو جی. نہیں میرے کیا مزال ہے, نہیں دے دیں, آپ ماڈریٹر ہیں اور حاجی صاحب ایک تو پہلے یہ بتا دیں, یہ جو ساری میں نے باتیں کی ہیں غلط کی ہیں, کسی چیز کی تصدیق یا تصحیح کرنی ہو تو نہیں آپ نماز پڑھو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ جو حرمت بی بی کا جو ہے, نہیں ایک بات کاکس میں کہنا چاہتا ہوں جی کہ ٹھیک ہے جب آپ کوئی بات کہتے ہیں اور وہ سچی ہوتی ہے اور تکلیف دیتی ہے, لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور جھوٹ کو سچ الگ ہو جاتا ہے. یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اصلی مسلمان کون ہے اور کافر کا سہولت کار کون ہے. ان کو بڑی تکلیف, ان کو تو میرا ٹائٹل دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے کہ سویپر ٹو سپنڈلر. ڈاکٹر صاحب یہی تو تکلیف تھی, اسی لیے انہوں نے کل جب یہ اپنے حاجی عبد الرحمان صاحب, میری کبھی ان سے بات نہیں ہوئی, لیکن ان کا وہ جو ہے نا لیفلٹ بنا کے انہوں نے لگا لیا تھا اپنے آقاؤں کو, ان کو جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے ٹائٹل یہ لکھا ہوا تھا کہ 1964 سے پہلے مرزے کو مسلمان ثابت کرو. ہاں نہیں میں ان کے لیے نہیں, ایک منٹ میں ان سے ایک چھوٹی سی بات حاجی صاحب کے بارنے سے پہلے میں ان سب لوگوں سے کہتا ہوں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں
تو ہم تو انہیں مانتے ہیں جو کہتا ہے، اور اس کا مرزا جیسے مرزے کا دل کھلا پڑا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں نہیں علم تو ہم اس کی بات مانتے ہیں، مرزائیوں کی نہیں مانتے ہم۔ اگر تمہیں مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے تو ایک دفعہ اللہ کو خوش کر کے دیکھو، تمہیں مرضیوں سے تو عشر عشیر بھی نہیں ملے گا اس کا، بلکہ لعنت ملے گی۔ رب خوش، رب راضی تے سب راضی۔ ہاں جی، اب کریں۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے نا، کچھ باتیں میں سوالن جواباً آپ سے لینی ہے۔ ہاں جی کریں۔ ڈاکٹر صاحب میں عمر میں نا یہ جتنے کئی لوگ ہیں، آپ ہو، عامر نذیر ہو، فیضی ہو، ان سب میں نا میں ان ساروں میں بچوں کے جیسا ہوں۔ عمر آپ میری اندازہ لگا سکتے ہیں، تصویر میری لگی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر میں کسی جگہ غلط ہوں، میری کوئی غلطی ہو گئی، میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، کوئی غلط بات کر رہا ہوں، اور آپ کو پتہ لگتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ مجھے گالیاں دلوائیں گے یا مجھے بلا کے یا میرے پاس آ کے مجھے نصیحت کریں گے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ہمارا تعلق کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ راہ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کام آپ بھی ختم نبوت کا کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، میں کوئی غلط بیان چالو کر دیتا ہوں تو آپ مجھے سمجھائیں گے نہیں ایک دفعہ کہ یار آپ یہ غلط کر رہے ہو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو آپ کی بات بالکل غلط ہوئی تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کا ہم سے اختلاف ہوا تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب اچھا اختلاف بھی ہو تو کیا گالیاں دینا شروع ہو جائیں گے؟ نہیں گالی مسلمان گالی نہیں دیتا۔ اب ڈاکٹر صاحب یہ ہے، یہ ساری ٹک ٹاک پہ یہاں 50 بندے بیٹھ کے سن رہے ہیں، اکثریت لوگ اس بات کے شاہد ہیں، نہ میں گالی دیتا ہوں نہ گالی والے ماحول میں بیٹھتا ہوں، بلکہ یہ بات اکثر یہاں پہ کہتا ہوں کہ جس ماحول میں گالی ہو مجھے ابس محسوس ہوتی ہے، میں وہاں سے بھاگ جاتا ہوں۔ میرا یہ اپنا سٹیٹس ہے۔ اور رہ گئی بات کہ تعلیم میری کتنی ہے، میں ختم نبوت کا کام کتنا کرتا ہوں، تو یہ بھی اکثر لوگ جانتے ہیں۔ میں تو ابھی آیا ہوں، نیا ہوں، سیکھ رہا ہوں۔ یہ سوال میرے ذہن میں اٹھا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ یہ 50 بندے سن رہے ہیں، آپ اس بات کو دیکھ لیں کہ 3-4 روز پہلے جو میں نے آپ سے اس کے اوپر بات ہوئی ہے، اس سے پہلے آپ مجھے جانتے تھے کہ کون ہے یہ شخص حاجی عبدالرحمن؟ یہ کبھی دیکھا ہے مجھے آپ نے؟ کس کو؟ آپ یقیناً مجھے، میری ذات کو کبھی آپ کو مجھے یاد ہو میں کون ہوں، کدھر ہوں، کیا کرتا ہوں، کوئی بات ہوئی ہو، کوئی سوال کیا ہو آپ سے کبھی؟ نہیں، آپ سے شاید بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، کبھی یاد بھی نہیں رہتا ہے نا، تو آپ سے تو آپ کا تو یاد ہے۔ یہ 3-4 روز پہلے جو بات ہوئی ہے نا، وہ شاہد بھائی کی براڈ پہ ہوئی ہے۔ ہاں جی، وہ اسی کا۔ اس سے پہلے میری آپ سے کبھی بھی بات نہیں ہوئی ہے۔ ہاں جی، آپ کہہ رہے ہیں ایک تو دو ایسے دفعہ ہی میں نے آپ کو سنا ہے، وہ شاہد بھائی کی براڈ پہ میری آپ سے بات ہوئی ہے، اس کے بعد آپ ایک دفعہ میری براڈ پہ آ کے بیٹھے ہیں اور میری براڈ پہ آپ نے بات کی تھی جب وہ ہی نام کی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں جی مجھے یاد ہے مجھے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے علاوہ میرا آپ سے کوئی انٹریکشن نہیں۔ ہاں جی، اور یہ لوگ مجھے یہ بلیم کرنا شروع ہو گئے کہ تم نے ہولی اسپرٹ کی بات کو اٹھایا اور ہولی اسپرٹ کی بات کو لے گئے۔ میں نے کہا جی اللہ کرے ہولی اسپرٹ صاحب مجھ سے 10 گنا زیادہ اس کے اوپر بات کر رہے ہوں یا 10 گنا کم کر رہے ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں کیوں مجھے اس کے ساتھ جوڑ رہے ہو۔ اور اگر ہولی اسپرٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم دو ہیں، کچھ تو اس بات میں حقیقت ہے نا۔ پھر دوسری بات، اگر میں نے سوال اٹھایا ہے تو بجائے اس کے کہ یا میرے پاس آتے اور مجھے آگے جواب کہتے یار یہ بچے بیٹا آپ غلط کر رہے ہو، یہ سوال ایسے نہیں ہوتے، یہ اس طرح بات نہ کرو، یہ بہت بڑا نقصان کا باعث بن جائے گا، ایسے نہ کرو، بعد میں اس کے اوپر دیکھ لیں گے، آپ آؤ ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ اگر یا تو ایک تو ہے میرے پاس آ جاتے جہاں میں نے یہ بات کر رہا ہوں، دوسرا یہ ہے کہ یا میری بات مجھے بلا لیتے اور مجھے کہتے یار ادھر آؤ ہم آپ کو بات سمجھاتے ہیں، میں نہ آتا پھر بات کرتے، ایک بات بھی نہ ہوئی، دوسری بھی نہ کی، تیسرا یہ بندے انہوں نے بلوائی بھیجے، بلوائی یہاں پہ آ رہے ہیں اور آ کے نہ مجھے جانتے ہیں نہ میری بات کی پہچان ہے، مجھے آ کے کہتے ہیں 200 علماء کے اوپر ایک تو انہوں نے یہ بات کی جو انتہائی چبھی ہمیں، دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ قادیانیوں کا دلال ہے، ایجنٹ ہے۔ کون؟ یہ مجھے کہہ رہے تھے۔ نہیں تو آپ کیسے ایجنٹ ہو گئے؟ قادیانی کو ایجنٹ تو جو وہ ہے جو ایک کافر کو مسلمان ثابت کرنا چاہتا ہے، ایجنٹ تو وہ ہے نا قادیانی کا۔
اچھا اگلی ڈاکٹر صاحب، پھر ہم نے کہا کہ اس کے اوپر ہم بحث نہیں کرتے، ہم اس ٹاپک کو ختم کرتے ہیں. میں نے فوراً وہ جب حالات خراب ہوئے بات گالیوں پہ چلی گئی، تو یہ تو بات ہے مجھے اس ماحول سے بڑی نفرت ہے، گالیوں والے ماحول سے. میں نے فوراً براڈ ہی گرا دی. جب براڈ میں نے گرائی، یہ انہوں نے کیا کیا، یہاں سے ریکارڈنگیں اٹھائیں، ہیومینٹی کے براڈ پہ انہوں نے جا کے وہ ریکارڈنگ چلائی، وہاں پہ انہوں نے بٹھایا قادیانیوں کو، امباسڈر کو اور اس یہی نام کی لڑکی کو، وہاں پہ یہ بٹھا کے اور ٹھٹھے لگوا رہے ہیں اس بات پہ کہ ہم جا کے ان کو سنوا رہے ہیں کہ ہم تمہارا مقدمہ لڑ کے آئے. شرم نہیں آئی ان لوگوں کو، بغیرتوں کو، کہ قادیانیوں کو یہ بات سنا رہے ہو کہ ہم تمہارا مقدمہ لڑ کے آئے ہیں، اور وہ بیٹھ کے ہنس رہے ہیں اس بات پہ. اور یہ اس کو کیا کہتے ہیں، ہاں جی مزہ لیا پھر بات کا. سبحان اللہ. سوچ پہ ایسی کو میں تو سمجھتا ہوں ایسی سوچ کے اوپر لعنت ڈالنی چاہیے جس دماغ کے اندر یہ سوچ پیدا ہو. بات تو ٹھیک ہے وہ آپ کی. کام کیے. اور ڈاکٹر صاحب پھر ایک اور بات، اگر میں بالفرض غلط ہوں، میں غلط کر رہا ہوں، یہ معاملہ غلط ہو رہا ہے، یہ ساری بات ہی غلط ہے، مان لی غلط ہے، یہ کون سا طریقہ ہے سمجھانے کا؟ یہ کون سی خدمت ہے جو انہوں نے کی ہے؟ اور پھر بعد میں ابھی میں گیا ہوں وہاں پہ، ایک اور لڑکا تھا جس نے گالی دی، اچھا دوست ہے ہمارا، اچھی بات کرتا ہے، میں نے اس سے بات کی، یہ بیٹھے ہوئے تھے، ابھی میں ان کو سنا کے آیا ہوں یہ بات. میں نے کہا تم لوگوں نے اپنی ذاتیات کی چکر میں ہمیں بیچ میں رگڑ دیا. ہمیں کس لیے بیچ میں رگڑا ہے؟ اپنی ذاتیات کی لڑائی اپنی جگہ لڑتے نا. میری براڈ پہ آ کے، میرے پاس آ کے میرے گیسٹ کو کیوں گالیاں دلوا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس یہ جو گیسٹ بیٹھے ہیں آپ کے، کیا آپ کی عزت نہیں ہے؟ میں یہاں پہ کسی کو گالی دوں تو میں لوگوں کو گالی دے رہا ہوں کہ آپ کو دے رہا ہوں؟ نہیں بات ٹھیک ہے، لیکن گالی مسلمان گالی نہیں دیتا نا. ڈاکٹر صاحب یہی ہے نا، بالفرض اگر میرا ٹیمپرمنٹ لوز ہو ہی گیا ہے، اور اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے کسی شخص کو، کسی دوست کو، یہ شاہد بھائی اوپر بیٹھے ہیں، ان کو یا عادی کو یا کسی پپو ملکیہ کو آپ کی آواز بند ہو جاتی ہے. دے رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کے بیٹھے ہیں، آپ کے گیسٹ ہیں، ہاں اور یہ کہتے ہیں جی فیضی سے ہم نے بات کی. کیونکہ فیضی کے ساتھ بات جب تمہاری اس بات کے اوپر طے ہو گئی تھی کہ ہم آپس میں کوئی بات نہیں کریں گے، پھر دلائل سے آ کے جو آپ دونوں گالیاں کیوں دیتے ہو اگر دیتے بھی ہوتے؟ نہیں اب یہاں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بات ہے. ہاں نہیں بات ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں اسی وقت بات کرتے ہیں جب انہیں آپ کی بات چبھتی ہے. اور بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایک تحقیق کی ہے. میں تو مرزے کو برلاس مانتا تھا، مغل برلاس مانتا تھا، اور ایک عرصے تک مجھے یہ شک بھی نہیں تھا کہ یہ شخص مغل برلاس نہیں ہے. وہ تو جب میں نے امام دین کی کتابیں پڑھیں اور پھر ڈاکومنٹس برٹش انڈیا گورنمنٹ کے میں نے دیکھے، اس نے برٹش انڈیا گورنمنٹ کو ایک خط لکھا جس میں برٹش انڈیا گورنمنٹ نے اس کو خاکروب کہہ کے مخاطب کیا. تو اس نے اس کا جواب لکھا ان کو کہ اب میں خاکروب نہیں رہا، میں نے وہ چھوڑ دیا ہے. تو اب دیکھیں جب ہمارے پاس اس قسم کے ثبوت موجود ہیں کہ یہ خاکروب تھا، ایک چوڑا تھا، تو اب ہم اس کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ اور دوسرا، جیسے ابھی فیضی بھائی بھی کہہ کے گئے کہ ایک شخص براڈ لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آ کے مرزا قادیانی کو اس کے دعوی نبوت سے پہلے مسلمان ثابت کر دو. تو میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کا پورا خاندان کافر تھا. مرتد تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ جدی پشتی کافر معلوم ہوتے ہیں مجھے. چراغ بی بی کے خاندان میں کچھ لوگ مسلمان تھے، مجھے ایسا لگتا ہے، لیکن اس کا میرے پاس ثبوت نہیں ہے. ابھی اس پر تحقیق جاری ہے کیونکہ احمد بیگ جو محمدی بیگم کا والد تھا اور امام دین کی بہن عمر النساء کا خامند تھا. تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ اگر امام دین خاکروب ہے تو احمد بیگ جو ہے وہ خاکروب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی بہن نے اپنی اس نے اپنی بہن کی شادی کی نا احمد بیگ سے. تو یہ ہمیں بڑے غور سے، کیونکہ ہمارے پاس تو حلفیہ بیان موجود ہے امام دین کا کہ وہ کافر ہے، وہ اسلام کو گالیاں دیتا ہے اور کھل کر گالیاں دیتا ہے. اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہاں تو مجھے کچھ کہنے کی بجائے یہ بتائیں کہ دید حق کا جواب لکھ دیں کہ جو امام دین ہے، خاک روب جو تھے ان کی تعداد آپ جانتے ہیں اس دور میں 30,000 کے قریب تھی.
جن کا وہ روحانی پیشوا تھا اس ریجن میں، اور سنا جاتا ہے جن کا وہ روحانی پیشوا تھا اور دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اسی لیے مرزا تریاق القلوب صفحہ 485 پر لکھتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تو یہ بات دور دور کے گاؤں کے لوگوں کو معلوم ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو امام دین کا بڑا قریبی سمجھتا تھا، اور امام دین تو دور دور کے گاؤں میں مشہور تھا، کیونکہ برٹش انڈیا گورنمنٹ کی کتابوں میں امام دین ہی رئیس قادیان ہے۔ نہ غلام مرتضیٰ کا بھی رئیس قادیان تھا، نہ غلام قادر کا بھی رئیس قادیان تھا، مرزا قادیانی تو نمبردار بھی نہیں تھا، بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑتا، اور یہ اس مرتد نے جگہ جگہ اپنے آپ کو رئیس قادیان لکھنے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ جال سازی، دھوکہ بازی، فراڈ، اور یہ وہ واحد شخص ہے مرزا قادیانی جو چوری کے، قتل کے، فراڈ کے مقدموں میں ملوث رہا ہے۔ ہمارے پاس تو ثبوت ہے، یہ ثبوت وہ لوگ بھی جانتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں، کہ رلیہ رام نامی وکیل نے، یہ ان کی کتابوں سے ہم نے نام سنا، اس کی شکایت کی کہ اس نے 500 روپے کا نوٹ 2 کر کے منگوایا تاکہ 50 روپے ٹیکس میں نہ دینے پڑے، اور جس کے ساتھ مل کر یہ ان سے منصوبہ بندی کی، یہ فراڈ کیا، اس کا نام حکیم نورہ ہے۔ یہ تو فراڈیوں کا خاندان ہے بھائی۔ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں ایک حقیقت کو جھٹلانا ہے تو مرزا امام دین کی کتاب کا جواب لے آؤ۔ اس کی کتاب 2 کافروں کی کہانی بھی ہے اور دل شگفت بھی ہے، 3 کتابوں کا ہم جانتے ہیں کہ وہ مصنف ہے۔ 2 کافروں کی کہانی میں وہ نام لے کر کہتا ہے کہ یہ کافر تھا، اس کا نام غلام سوندی تھا، اس کو محمد حسین بٹالوی نے بہکایا، لیکن وہ کہتا ہے کہ ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ جب ڈاکے اور چوری کے جرم میں یہ پولیس کو مطلوب تھا اور غلام مرتضیٰ نے اس کو بھگا دیا سیالکوٹ کی طرف، بشپ کا کانٹیکٹ دیا اس کو کہ اس کے پاس چلے جا، تو اس نے، اور جو پہلے منہ چھپایا اور پھر چھپتا پھرتا تھا، اس کے علاوہ اس نے اپنا نام بدل کر غلام سوندی سے غلام احمد رکھ لیا۔ جھٹلانا ہے تو بھائی مرزا کا امام دین کو جھٹلاؤ۔ اب مجھے کوئی یہ ایک بات بتائے، سب کو میں نے دید حق دی ہے، اتنے عالم لوگ تھے جس میں پیر گولرا شریف بھی شامل ہے، ہم تو رحمت اللہ علیہ ان کی بڑی عزت سے نام لیتے ہیں۔ محمد حسین بٹالوی تو یار تھا اس کا، مجھے ان کی کتابوں میں کہیں دید حق کا ذکر تو دکھا دو کہ انہوں نے کہا ہو کہ مرزے کے خاندان کا ایک آدمی ایسا ہے جو مسلمانوں کو کافر کہتا ہے، جو کہتا ہے اس کا مذہب بالمک ہے، جو کہتا ہے کہ میرا خاندان اور میں قوم لال بیگیاں سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی لائن ہے دید حق میں۔ اب آپ مجھے الزام دیں تو لعنت ہے آپ کے ہونے پر، اور پھر کوئی جہالت میں ڈاکٹر صاحب سوری بات کر لیں، میں پھر بعد میں بول یو کیری آن۔ نہیں، میری ختم تقریباً ہو گئی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ امام دین کی کتاب کا جواب لکھو اور ہمیں بتانا شروع کرو بھئی امام دین جھوٹا ہے، اصل میں وہ چوڑا نہیں تھا، وہ چوڑا کا روحانی پیشوا بھی نہیں تھا، اور یہ بھی ثبوت لے آؤ کہ وہ رئیس قادیان نہیں تھا، اس کو رئیس قادیان کا سرکاری خطاب ملا ہوا تھا۔ جاہلو، قادیان کا رئیس امام دین، اور یہ جو چیفز آف پنجاب کو کہانی سنائی وہ مرزائیوں نے سنائی۔ اس لو کے جی، نذیر باوجود صاحب آئے ہیں، یہ مرزے کو مسلمان ثابت کریں گے۔ چلو جی نذیر صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام بھائی کیسے ہیں؟ جی نذیر صاحب، مرزا صاحب کو مسلمان ثابت کرو۔
हाँ जी, वो अगर पाकिस्तान में आप पाबंदी हटवा दें ना किताबों पर तो आधा पाकिस्तान तुम्हारा हो सारों की जाएगा। गर्दनें उतार देंगे पाकिस्तान नहीं में, नहीं, यहाँ एक पे मिनट हटा एक देंगे। मिनट एक काकश मिनट भाई, नजीर साहब, कुछ कोशिश से करें खुदा कि खौफ कर, पाबंदी एक हटवा मिनट दें तो फिर पता चल जाएगा। नहीं नहीं, पाबंदी हटवा दें। एक मिनट हो गई आपकी सवाल आ गया, आप हमारी भी अर्ज सुने ना। जी जी बात बिल्कुल। ये है कि 1974 तक तो आप पर कोई पाबंदी नहीं थी, तुसी जी की उखाड़ लिया, पहली गल। दूसरी बात, आपके मिर्जा ताहिर का मैं बयान आपको सुना देता हूं, जरा गौर से सुनना, कहीं मैंने बताया तो आप कहेंगे कि जी ये तो डॉक्टर साहब एक कॉल पे दी मार्कोर दी आईडी तो उन्हें चुक लियो प्लीज, क्योंकि उसकी आईडी प्राइवेट है, उसकी आईडी प्राइवेट है, हम नहीं उठा सकते। एक मिनट में मारखोर साहब को उठा लूं, मैंने बहुत कोशिश की है मारखोर भाई को उठाने की, वो स्लिप वो हो जाते सर, मैं भी नहीं उठा सकता, आप उठाएं। मैंने तो अभी फिर उठाया उन्हें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सारे भाइयों को सलाम। मैं सिर्फ वालेकुम डॉक्टर साहब ये कहने आया हूँ नहीं, कि एक मिनट मुझे इनका जवाब जी दे जी लेने जी दें। जी जी, बोले बोले। आप ये जी सुनो जी, जरा एक मिनट जरा, इतनी देर तक तुसी डॉक्टर साहब को पेश कर जो और नजीर साहब ठीक हो तुसी? एक मिनट अच्छा कि जमात को क्या भाई कैसे ठीक है? कानूनन हुक्मन मजबूर किया गया, इतने मजबूत दलाइल, इतने कवी दलाइल, और जो अकली भी हैं और नकली भी, उनके बाद ये नतीजा तुम निकाल कैसे सकते हो कि जमात अहमदिया रास्ते पर नहीं? चुनाचे उसकी पेशबंदी ये कर ली गई कि जमात को कानूनन हुक्मन मजबूर किया गया कि जो भी कार्रवाई हो रही है उसका कोई नोट, कोई रिकॉर्डिंग वो अपने पास नहीं रखेंगे, और ये फैसला कर लिया गया कि इस कार्रवाई को दुनिया में जाहिर नहीं होने देना। उस कार्रवाई का नतीजा क्या था वो इस बात से भी जाहिर हो सकता है कि एक नेशनल असेंबली के मेंबर से एक मौके पर सवाल हुआ कि आप उस तहरीर को, उस कार्रवाई को शाया क्यों नहीं करवाते, जब इतने झूठे लोग हैं कि सारी नेशनल असेंबली ने आपके बयान के मुताबिक मुत्तफ़िक़ा फैसला दे दिया है कि जमात अहमदिया गलत है अपने अकायद के लिहाज से, इसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं, तो फिर शाया करें और इनका झूठ दुनिया पर जाहिर करें। तो उन्होंने हंस के जवाब दिया कि शाया करें, शुक्र करो कि हम शाया नहीं करते, अगर हम शाया कर दें तो आधा पाकिस्तान अहमदी हो जाए। मैं समझता हूं आधा तो उनकी कसर नफ्सी थी, अगर हकीकतन पाकिस्तान के शरीफ अवाम तक जमात अहमदिया का मौक़िफ़ पहुंच जाए तो कोई वजह ही नहीं कि सारा पाकिस्तान अहमदी ना हो जाए। हाँ जी नज़ीर साहब, तुसी आवाज़ में आप तो नहीं जाली करके बनाई हुई? नहीं जज़ाकल्ला डॉक्टर साहब, तुसी सुनाया यही गल है, बिल्कुल यही गल है ना जी। जी जी, पाबंदी हटा दो तो फिर अवाम फैसला। हाँ नहीं, वो पाबंदी भी बात जो आएगी ना। अब आप मुझे एक बात बताएं, तो अब तो परखनी चाहिए ना, स्टेटमेंट दी कि हमने तो फट्टे चुक दिए असेंबली में, उनके मुंह बंद कर दिए, और एक पार्लियामेंट का मेंबर आया और उसने कहा कि बात ये है जी, हम तो इसलिए नहीं शाया करते कि शाया कर दें तो सारे आधा पाकिस्तान का कादियानी हो जाए। गलत तो नहीं कहा मैंने? नहीं, सही फरमाया। हाँ जी। अब ये देखना पड़ेगा कि इन्होंने एक जगह और कहा है कि मेरे पास बहुत सारे मेंबर एमएनए आए और उन्होंने कहा जी आपने तो जनाब इनके मुंह बंद कर दिए। आपने सुनी है ना ये बात भी? जी सुनाए जरा। हाँ ये भी सुना देते हैं। लो जी, ये कौन सी बात है, हम आपको, हमने तो रखा हुआ है सबूत अपने साथ। ये लें जी, आपको दूसरी वाली भी हम ये लें, सुने जी। एक बहादुर पहलवान जिसे कामिल यकीन हो कि मुझे सारी दुनिया भी सवाल करे और जरा कदा करे, मुझे नाकाम नहीं कर सकते, वही इस पेशकश को कबूल कर सकते। हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब ने बुज़दिली का नहीं, बहादुरी का नमूना दिखाया है। आपने कहा जितने चाहो सवाल करो, और 14 दिन तक मुसलसल अपने आप को पेश किया, जो चाहो जिस किस्म के सवाल करो ना दे।
اور اگر ان سوالات کی بنا پر ان کی ناکامی کے جواب کی ناکامی کے نتیجے میں انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہوتا تو میں ابھی ثابت کر دیتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا جو اب کیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو توفیق ملے پڑھنے کی، اگر وہ کارروائی چھپے، ایک مولویوں نے شائع کی ہے قطر بیوند کے ساتھ، وہ بالکل جھوٹی کارروائی ہے۔ اصل کاغذات ہیں، اگر ان کا مطالعہ کا موقع ملے یا اسمبلی کے جو ممبر ہیں وہ زندہ ہیں، ان سے پوچھ لیجیے۔ اس لیے ثابت ہوا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے جو موقف پیش کیا تھا وہ مضبوط تھا، مدلل تھا، قوی تھا۔ اور آخری بات جو اس میں آپ کو بتانی چاہتا ہوں، اس کے ایک گواہ زندہ بھی، ایک نہیں کئی ہوں گے، مگر ایک گواہ خصوصیت سے زندہ موجود ہیں۔ میرا خیال یوسف خٹک زندہ ہے کہ نہیں؟ بہت ہو گئے، اچھا۔ لیکن صاحبزادہ صاحب تو زندہ ہیں نا، ملتان والے ہیں، فاروق علی صاحب، وہ بھی جانتے ہیں اور بہت سے جانتے ہیں، مانے نہ مانے ان کی مرضی ہے۔ جب یہ مناظرہ یا جرا قدع اپنے اختتام کو پہنچی ہے تو میرے پاس خود مبارکباد دینے کے لیے ایم این ایز کثرت سے آئے، کیونکہ میں سب کو اکثر کو جانتا تھا، اور کہا مبارک ہو۔ ہمارا کنسنسس یہ ہے اوپینین کا کہ مولویوں کے پلے کچھ بھی نہیں چھوڑا رہا، آپ جیت گئے ہیں۔ لو جی تسی سن لئی نا کہ بہت سارے ایم این اے آئے۔ نذیر صاحب آپ ایک بات بتائیں کہ جب ووٹنگ ہوئی قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے لیے تو کتنے، نہیں اب سوال تو سنیں نا، اب سوال نہیں، آپ سوال پہلے سنیں پھر آپ جو مرضی کہیں۔ جب ووٹنگ ہوئی قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے لیے تو کتنے ایم این اے تھے جنہوں نے کہا جی ہم تو ووٹ ان کے حق میں دیں گے، ان کو کافر نہیں کہیں گے؟ یا وہ نہیں تو کتنے ایم این اے تھے جنہوں نے ایبسٹین کیا کہ ہم نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں؟ ان کی تعداد ذرا بتائیں۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، وہ تو ظاہر ہے وہ اس خلاف بھٹو کے پارٹی کے وہ لوگ تھے، اس کے خلاف تو نہیں جا سکتے تھے، یا سعودیہ کے خلاف نہیں جا سکتے تھے۔ دوسرا نہیں ایک منٹ سنیں، ایک منٹ بات، پاکستان کی قومی اسمبلی میں وہ دگج موجود ہیں جو اپنے آپ کو نواب کہتے ہیں، وہ اپنے باپ کی بھی نہیں سنتے۔ آپ کو علم ہے اس بات کا؟ نہیں بھٹو کے سامنے تو پاکستان کی قومی اسمبلی میں بگٹی جیسے لوگ موجود تھے، پاکستان کی قومی اسمبلی میں سردار حیات جیسے لوگ موجود تھے، جو بھٹو تو کیا، بھٹو کو اپنا جوتا سمجھتے ہیں۔ وہ کتنے لوگوں نے آپ کے خلاف ووٹ نہیں دیا؟ ایک بھی نہیں تھا جس نے ابسٹین کیا ہو یا کہا ہو کہ اج تے مینوں نزلہ ہو گیا، اج نہیں میں آنا۔ آپ کے خلاف ووٹ دینے کے لیے نیشنل اسمبلی کا ہر ایک ممبر اس لیے آیا کہ جب وہ داخل ہوتا تھا تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ ایک ہی آواز اس دن آتی تھی، جس دروازے سے داخل ہو رہے تھے وہاں سے ہر ممبر کہتا تھا لا الہ الا اللہ۔ جانتے ہیں اس حقیقت کو؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، ذرا مفتی محمود صاحب کی بھی تھوڑا سا وہ اسپیچ سنا دینے جو انہوں نے فکر کا اظہار کیا تھا، وہ ذرا تھوڑی سی۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ آپ نے قطر برید کی ہوئی ہے، جھوٹی بنائی ہوئی ہے ان کے لیے۔ ان کا منہ اور ہلتا ہے۔ آپ مفتی محمود کے لفظ سننے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں۔ میں تو مفتی نہ جی، مفتی محمود کے بارے میں تو جناب آپ فکر ہی نہ کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مفتی محمود نے 150 صفحے کی بریفنگ دی فیصلہ ہونے سے پہلے۔ ہاں وہی، وہ ذرا اسپیچ سنائے نا جو۔ ہاں بالکل جی، میں کہتا ہوں آپ 1 منٹ دیں۔ ابھی مفتی محمود صاحب کی جو اسپیچ ہے نا، آپ کو ہم پوری سنائیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے سنا نا مرزا طاہر نے کہا کہ جناب ایسے جواب دیے کہ منہ بند کر دیا، کہا نا ابھی؟ جی تو بالکل کہا نا۔ آپ سن لیں جی لوگوں کے لیے نا، اب آہستہ آرام سے بات کریں، آپ بھی کریں ہم بھی کریں۔ لیں جی صفحہ نمبر 5 ہے کاروائی کا۔ یہ میں کاروائی پڑھ رہا ہوں، یہ کاروائی جو ہے یہ بالکل اصل کاروائی، بالکل اصل کاروائی اصل والی پڑھ رہا ہوں جو حکومت پاکستان کی اور آپ کی جماعت نے پچھلے 15 برس میں ایک دفعہ بھی نہیں ریٹ پٹیشن فائل کی۔ یہ اصلی نہیں، ان کو پتہ ہے۔ آپ ریٹ پٹیشن فائل کریں اس کے خلاف، آپ کو 14 سال قید کی سزا ہوگی۔
ٹھیک ہے، یہ قانون ہے پاکستان کا. سنیں جی یحییٰ بختیار صاحب کیا کہہ رہے ہیں. یہ اوپننگ لائن ہے جی، صفحہ نمبر 4 کے آخر میں ہے. I will be asking you certain questions. If you find that you cannot answer these questions or any of them, or you do not want to answer that question, you are not bound to do so. But you will appreciate that the special committee will draw such inference as it considers appropriate from your refusal to answer any particular question. That inference may be favorable to your cause or may be adverse. If you are not in a position to answer any questions straight away, you will ask the committee for time. And if it so considers, it will give you time to answer the question. Now, sir, will you tell us who was the founder of Ahmadiyya movement? میں نے حرف بہ حرف پڑھا، اردو میں بتا دیتا ہوں. یحییٰ بختیار کہہ رہے ہیں، یہ اوپننگ لائن ہے جی، پہلا دن، پہلا سوال. آپ کہہ رہے ہیں یحییٰ بختیار نے کہا کہ میں کچھ سوال کروں گا، آپ کو ان کا جواب دینا ہے. آپ پر پابندی نہیں ہے کہ آپ ان کا جواب ضرور دیں. آپ چاہیں تو جواب دینے سے انکار کر سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کا یہ انکار آپ کے حق میں جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا انکار اسپیشل کمیٹی آپ کے خلاف اس کو استعمال کرے. کہتے ہیں، آگے کہا کہ اگر کسی سوال کے جواب کے لیے وقت چاہیے تو وہ کمیٹی سے آپ مانگ سکتے ہیں، آپ کو وقت دے دیا جائے گا اگر کمیٹی کو لگے کہ ایسا کرنا چاہیے. اس کے بعد کہا کہ جناب اب میں اپنا پہلا سوال رکھتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ یہ جو احمدیہ موومنٹ جسے آپ کہتے ہیں اس کا بنایا کس نے؟ مرزا ناصر، مرزا غلام احمد، انہوں نے جواب دیا، مرزا ناصر نے. آگے سوال سنیں. یحییٰ بختیار صاحب پھر انگریزی میں کہتے ہیں، ول یو پلیز گیو اس دی بریف اکاؤنٹ آف ہز لائف. کیا آپ ہمیں مختصراً اس کی زندگی کے بارے میں بتائیں. When I say brief account of his life, I mean when he was born, where he was born, what was his education, the family background, and the date of his death and the place of his death. وہ جو اردو سمجھتے ہیں ان کے لیے میں بتا دوں کہ یحییٰ بختیار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں کہ مختصر بتائیں تو یہ بتائیں کہ کب پیدا ہوا یہ شخص، کہاں پیدا ہوا، کتنی تعلیم حاصل کی، کس خاندان سے تعلق تھا، کب وفات ہوئی اور کس جگہ ہوئی. یہ کوئی مشکل سوال نہیں ہے. سننے والوں کو میں بتا دوں، مرزا ناصر کا دعویٰ ہے کہ مرزا غلام قادیانی اس کا دادا تھا یا نہیں وہ الگ بات ہے، لیکن یہ دعویٰ ہے. جواب آپ نذیر صاحب کیا جواب دیا مرزا ناصر نے اس سوال کا؟ نہیں، وہ 90 سال کا مسئلہ حل ہوا تھا. 90 سال نہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں نا. دیکھیں یہ تو بڑی الجھن ہو جائے. دیکھیں سوال ہو رہا ہے، آپ بعد میں اپنے جتنے مرضی لیکچر دینا. اب سوال یہ ہے کہ مرزا ناصر نے اس کا کیا جواب دیا. اب یہ کتنے 14 دن کی تفصیل ہے. اب ادھر ہم 14 دن نہیں، یہ تو سیدھا سا سوال ہے، دوبارہ سن لیں. آپ کو تو نہ دیکھیں میرے ذہن میں ادھر نہیں، اصل نہیں، یہ سوال اسمبلی میں ہو رہا ہے. اسمبلی کی کاروائی کا اصل سوال یہ تھا ختم نبوت کی. نہیں، غلط بات. نہیں، یہ تو جھوٹ. نہیں دیکھیں، یہ تو وہاں جائیں جہاں ختم نبوت کے کوسچن ہوئے وہاں جائیں. بالکل نہیں، غلط بات. باقی اسمبلی میں یہ سوال کیا گیا اور آپ کے مرزا طاہر نے کہا کہ تسی تے منہ بند کرتے لوگاں دے. نہیں، وہ تو ہوا ہے، منہ تو بند ہوا ہے. ہاں دیکھیں، وہ بتائیں نا، آپ سوال کا جواب دیں. یہ دیکھیں ساروں کو بتائیں کہ آپ جواب دیں. سنیں نا، آپ نے باہر مشہور کر رکھا ہے نا ختم نبوت کی وجہ سے. نہ ادھر ادھر کی بات نہیں، میں نے کوئی نہیں سمجھ. نہ سوال کا جواب نذیر صاحب سوال کا جواب دیں. یہی مرزا طاہر ناصر نے کیا جو آپ کر رہے ہیں.
نہیں اسمبلیوں میں مولویوں نے بحث کی ہے جماعت احمدیہ کے ساتھ کہ نہیں کی؟ ڈاکٹر صاحب اس پہ نہیں۔ میرے پاس بڑا اچھا جواب ہے. اگر نہیں ایک منٹ ایک منٹ ختم بھائی آپ نبوت چپ پر کر بحث ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ختم نبوت پر بحث ہوئی وہ ہے کہ بات نہیں کی ہوئی؟ بات، اس سوال کا جواب دیں. ختم نبوت پر بحث ہوئی ہے اسمبلی میں؟ نہیں نذیر صاحب سوال کا جواب دیں. یہ پاکستان کا یہ اٹارنی ذاتی جنرل سوال ذاتی پوچھ رہا چھوڑ دیں. ہے. مرزا میرا صاحب ناصر کہاں کی پیدا ہوئے، حقیقت کتنی ہی عمر کوئی تھی نہیں ان تھی کی، اس کے سامنے. کہاں دعویٰ تھا، یہ نہیں ختم نہیں نبوت پر بحث ہوئی ہے کہ نہیں؟ نہیں یہ بس نہیں بالکل نہیں. اس سوال کا جواب دیں. کیونکہ آپ نے پھٹے باہر اکھاڑے مشہور- ہیں وہاں پر. نہیں، اس نہیں، آپ سوال نے- پر مرزا ناصر کو اسمبلی کے اپنے ممبر جو قادیانی تھا اس نے کہا کہ خبیث تجھے اس کا جواب نہیں آتا تھا، تو یہاں لینے کیا آیا ہے. اس نے پیچھے سے نعرہ لگا کر کہا. آپ کے قادیانی اختر نامی شخص نے کہنے لگا کہ مرزا ناصر اگر تجھے اپنے دادے کا نہیں پتا تو یہاں کتے دھڑانے آیا ہے. ہاں نہیں غصہ نہیں ڈاکٹر صاحب، غصہ نہیں. ختم نہیں نبوت پر بات آپ کریں. جواب دیں. آپ کا قادیانی اچھا، جو ہے آپ کی قادیانیت چھوڑ گیا. جواب دیں. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ. شاہد بھائی سوال سن لو، میرا سوال سن لو. نذیر صاحب ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ہاں، ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ختم نبوت پر بحث ہوئی ہے اسمبلی میں. ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ نہیں سوال کا جواب دیں. شاہد بھائی نذیر صاحب کا نہیں آپ آتے سوال کا نذیر جواب صاحب دیں. آپ قومی نے عوام کو اسمبلی نے ایک سوال پوچھا ہے، آپ نے آپ عوام جواب کو دے دیں. بتایا مرزا ہے. ناصر کو تو نہیں تھا آتا، آپ کو آتا ہے اس کا ڈاکٹر جواب. صاحب، آپ نے عوام کو بتایا کہ ختم نبوت کی وجہ سے ہم نے ان کو غیر نہیں مسلم قرار ہم دیا. نے اس لیے کہا ختم کہ نبوت پر آپ بات ایک ہوئی ہے فراڈیے اسمبلی میں. کے، ایک جال ساز کے، ایک شرابی کے، ایک چرسی سنیں، کے، سنیں. ایک بھنگی ہر- کے، ایک کافر کے ماننے والے ہیں. اس لیے آپ کو کافر قرار دیا. ڈاکٹر صاحب پلیز اف یو الاؤ می، جدھر سے شروع ہوئے ہیں نذیر صاحب ایک منٹ مجھے نہیں، ایک دیجیے گا. منٹ. نہیں ہاں دیتا ہوں. دیوبندی کہتے ہیں کہ ہم نے شکست نہیں دی، نہیں بھابی دیوبندی کہتے ہیں ہم نے شکست دی، پہلے بریلوی سوال کہتے کا ہیں ہم نے نہیں شکست دی، نہیں ڈاکٹر مفتی محمود کہتا ہے ہم نے شکست. بتائیں غلط کہ مولویوں کی نہیں بحث ہوئی ہے بالکل اسمبلی غلط، میں کہ نہیں ہوئی ہے؟ بالکل اسمبلیوں میں غلط، مولویوں نے بالکل سوال غلط. آپ کیے، سوال کا جواب دیں. نہیں بھائی اگر نہیں سوال ہو رہا ہے. انہوں نے سوال کا جواب نہیں دینا. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب پلیز. نہیں انہوں نے سوال اور کا ہم جواب نہیں بات دینا سننے آپ کو کو. تیار ہی نہیں ہے آپ کی. جی انہوں نے نہیں دینا جواب. میں یہ جس بات پہ آئے ہیں نا، آتے ہی ختم بلاڈ کے اوپر ختم نبوت میں بات نذیر کریں. صاحب نہیں نذیر صاحب جواب دیں نذیر صاحب، سوال ایک کا. منٹ. ہم آپ کے ہر بات اگر آپ سنیں نے- گے، آپ اس سوال کا جواب دیں. اگر آپ نے نہیں سوال کا جواب دینا آپ سیدھا بول دیں نہیں دینا. لیکن میں آپ جب آئے نا براڈ پہ آپ نے نہیں کیا مارکور سوال بھائی کیا؟ ایک منٹ. جی ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب. نذیر صاحب آپ اس سوال کا جواب دیں یا کہہ دیں کہ آپ کو نہیں آتا. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اصل جو سوال تھا نہیں اصل بسل بات کی بات ہے. آپ اس اتنا آسان سوال ہے، آپ اس کا اس بات جواب کو دیں. چھوڑے کہ مرزا صاحب کب پیدا ہوئے، نہیں، کون سے نہیں، شہر میں رہتے تھے، نہیں، کون سے کپڑے پہنتے تھے، کون نہیں سے نہیں کھانا کھاتے نہیں تھے، اس کو چھوڑ دیں. یار کیسے لوگوں کو مرزائیوں ڈاکٹر صاحب ایک سوال مرتبہ جس سوچے. کو مانتے ہو اس کے بارے نذیر میں صاحب بات یا نہیں پلیز کرتے. ایک یار منٹ ایک سیکنڈ. ڈاکٹر ایک صاحب ہوئی ہے، یہ ختم بہت غلط نبوت. بات ہے، آپ لوگ درمیان میں بولتے ہیں. نذیر صاحب ایک شخص جس کو آپ مانتے ہیں، آپ اس مرتد کے بارے میں بات تک کرنے کو تیار نہیں ہے. کہتے ہیں تھا ہمیں کافر قرار دے دیا. گالی نہیں، غصہ نہیں. نہیں مرتد تو گالی کہاں ہے؟ مرتد بالکل تو گالی ایک نہیں، غصہ فتویٰ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے. 72 کا رسول مبارک. نہیں اس پر بھی میں کروں گا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا. آپ اس سوال کا جواب دیں. گالی نہیں دینی، گالی نہیں بالکل مرتد گالی نہیں ہے جی، مرتد تو فتویٰ بالکل ہے. گالی نہیں دینی. نہیں مرتد تو آرام سے آپ کو ٹائم دیں گے سر. ایک منٹ نذیر صاحب. نہیں. یہ دیکھیں گالی نہیں، گالی وہ ہے جو مرزا قادیانی دیتا ہے، ولد الحرام، ولد الزنا، ذریت البغایا، کتیوں کے بچے، کنجریوں کی اولاد، اس کو گالی کہتے ہیں جی. مرتد تو ایک فقہ کا اصول ہے. آپ اسلامی فقہ کو گالی کہتے ہیں؟ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے تھے ان کو یہ کہا ہے. نہیں آپ اسلامی فقہ کو گالی قرار دیتے ہیں قادیانیت میں. مجھے اس کا نہیں تھا پتا. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نذیر صاحب آپ سوال کا جواب نہیں دیں. کہا ہے کہ ذریت البغایا ہے. نہیں دیکھیں بات سنیں. آپ فقہ کو گالی کہتے ہیں اسلامی فقہ کو؟ ڈاکٹر صاحب اسمبلی میں ختم نبوت پہ بات ہوئی ہے کہ نہیں؟ نہیں وہ ہم آئیں گے، میں آپ کو دکھاؤں گا ختم نبوت پر لمبی بات. کہانی نہیں، مجھے بتائیں کس کس ختم نبوت پر کس موضوع لیکن آپ اس سوال کا جواب تو دینا یار. اتنا آسان سوال ہے. نہیں مجھے بتائیں نہیں کہ آپ جب تک اس کا جواب نہیں دیں گے میں کہیں نہیں جانے والا. جو قوم نے جھوٹ قوم سے نہیں جھوٹ تو آپ نے بولا نا. آپ نے ابھی بھی اسلامی فقہ کو گالی قرار دے دیا. آپ نے کہا کہ اسلامی فقہ جو ہے وہ ایک گالی ہے.
हम आपको काफिर ही कहेंगे फिर? आपने कहा कि फिक़ह की सबसे आला इस्तिलाह मुर्तद जो है वो एक गाली है। नहीं आपने इस्लाम को गाली करार दे दिया। सर डॉक्टर इसरार साहब ने भी मिर्जा को मुर्तद और जंदीक कहा है। नहीं एक मिनट ਉਹ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ने दौड़ जाना है यार, फिर तुसी बैठे रहो। नहीं डॉक्टर साहब गल सुनो, असेंबली में खत्म नबूवत पे बात हुई है, बताएं, वो बताएं मुझे। नहीं वो बताएंगे नजीर साहब, सब बताएंगे। आपको बताया कि खत्म नबूवत की वजह से हमने काम करार दी है ना। देखें जब खत्म नबूवत नहीं बात करें, खत्म नबूवत मैं असेंबली में करूंगा, मैं आपको असेंबली का वो हिस्सा भी पढ़कर सुनाऊंगा, मेरा वादा है आपसे। चले वो बात करें, वो लेकिन बताएं। आप इस सवाल का जवाब पहले देंगे। नहीं इस सवाल को मैंने क्या जवाब देना, उधर तो असेंबली में दिया है कि जवाब नहीं दिया है, कुछ भी नहीं वो दिया मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा जब आप जवाब देंगे, तो मैं आपको अगर पढ़ आप के बात सुने, आप सच्चे होते तो बंद कमरे का इजलास क्यों बुलाया था? नहीं, आप खुले कमरे में है ना, अब तो सामने आपके नहीं, पड़ा हुआ है ना आपसे इजलास, कहानी है ना, अब तो आपकी तरफ से बनाई हुई उसका कहानी भी है। मैं जवाब दूंगा नजीर साहब। उस टाइम ये आपकी मुजाहिद थे, इतने बड़े आलिम इस्लाम की खिदमत कर रहे थे। नहीं छुप कर देखें, आप क्यों देखें ये तो बिल्कुल जो है ना गलत हरकत है। क्यों छुप गए हो मुसलमानों? क्यों नहीं छुप नहीं कर नहीं तुमने नहीं ये जुल्म देखें, ये किया? इसी कादियानी आपको सुनते हैं आपकी ये बातें और फिर मुसलमान हो जाते हैं। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, आपके रब्वा में 200 लोगों ने मेरे हाथ पर इस्लाम कबूल किया है पिछले 2 साल में। छुप कर तुमने जुल्म अजीम किया है, जमात अहमदिया को गैर मुस्लिम करार दिया, छुप कर तुमने नहीं कोई नहीं, डॉक्टर साहब आप अलाउ करें। आप पाबंदी क्यों, आप किताबों पर पाबंदी नहीं 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 एक मिनट नजीर साहब, आपकी हर बात को हम मानेंगे, इस सवाल का जवाब तो दें। आप भागते क्यों हैं इन सवालों से? नहीं मैंने जवाब तो मेरे पर, तो आपको वो ना करें कि कौन नहीं, मेरे आपको पर आता है ना, मिर्जा नासिर को नहीं आता था इसका जवाब, नहीं, उसने सब कहा आया मुझे उसका। कुछ मालूम नहीं है। आप लोग मुबारकबाद असेंबली नहीं में नहीं इमरान ने ऐसे नहीं दी थी कि आप नहीं जीत गए हो। देखें ना आप जीत गए। मैं नहीं, वो तो हम हार जीत तो है, जमात अहमदिया असेंबली के अंदर जीत गई थी। जीत गई ना, तो वो सवाल का आप जवाब बताए ना, जो क्या जवाब सवाल- दिया कि वो जीत गए। वो उधर अब दिखाएं ना, सही हकीकी कार्रवाई क्यों छुपाई हुई है? और ये पाबंदी हकीकी है जी, आप इस पर मुकदमा करना चाहते हैं जमात हुकूमत अहमदिया पाकिस्तान पे पर? पाकिस्तान नहीं में पाबंदी मैं क्यों आपको है? वकील अगर का वो एड्रेस झूठ है देता तो हूँ। झूठों पर पाबंदी लगाई जाती है। नहीं आप इधर क्यों नहीं मुकदमा करते? बरतानिया की अदालत में पाकिस्तान पर मुकदमा हो सकता है, इंटरनेशनल कोर्ट में हो सकता है, आप क्यों नहीं मुकदमा करते? आपने नहीं, किया हम- मुकदमा? नजीर नहीं, साहब आपने किया मुकदमा? नजीर साहब जवाब दे दो, क्या हो गया? नहीं पता है तो कह दो नहीं पता जवाब, बस कह दो तुम्हें भी मिल हाँ, जाएगा। जी, फिर अगली बात करें ना, हम भी बोलें, आप कह दें नहीं पता आपको। हाँ जिन्होंने हम पर जुल्म किया, हम उनसे इंसाफ नहीं नहीं चले, देखें, ये तो पागलपन की बात है ना नजीर साहब, आप भी जानते हैं। आपसे सीधा सवाल किया, मिर्जा कादियानी कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, कितनी तालीम पाई, किस खानदान से था, कहाँ वफात ये हुई? काफिर हो जाता है, इससे कोई मुसलमान ये काफिर हो जाता है? मेरे साहब जहाँ पैदा बिल्कुल हुए, मुसलमान और काफिर हो जाता है, इसीलिए तो मिर्जा सवाल साहब की पूछा। तालीम के मतलब है कि उन्होंने कौन से गांव में रहते आप बता दें ना हैं, कौन सा खाते थे, इससे मुसलमान काफिर हो जाता है। यार तुसी मिर्जाई किहो जे लोग हो, मिर्जे ਨੂੰ साहब, ਮੰਨਦੇ ਹੋ लेकिन खत्म उन्होंने नबूवत पे झूठा बात ते करें। लानती कहन तो डरदे नहीं तुसी। डॉक्टर साहब खत्म नबूवत पे बात करें। नहीं असेंबली नहीं की नहीं कार्रवाई नहीं करें, खत्म नहीं मैं नबूवत असेंबली की कार्रवाई पर ही कर रहा हूँ। जो झूठ कौम से बोला है वो हाँ बताएं कि हमने झूठ वो बोला है बताए कौन ना, मिर्जे नासिर ने फट्टे चुके आपके थे, केड़ा मौलवी फट्टा कहते हैं, हमने चुकिया? शिकायत दी है। आपके मौलवी कहते हैं हमने शिकायत नहीं की नहीं है। नहीं इधर उधर नहीं, असेंबली ये के बताए अंदर। मिर्जा कादियानी कब पैदा हुआ? यार लोगों को बताओ। आपने कौम के साथ क्यों झूठ? नहीं नजीर साहब, ये तो सब धोखाबाजी है ना, फ्रॉड है। झूठ ना बोले, कौम के साथ देखो झूठ जी ना बोले। सारे नजीर साहब सुनो, जवाब दे दो ना, फिर मैं फिर दूसरी साइड पे जा मुसलमान भाइयों, नहीं सारे लोग सुनो, नजीर साहब कहते हैं वो मिर्जा कादियानी को नाउज़बिल्ला नबी मानते हैं, लेकिन उन्हें इस बात से बहुत शर्म आ रही है कि हमें याह्या बुख्तियार साहब का सवाल कि मिर्जा कादियानी कहाँ कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, कितनी तालीम पाई, किस खानदान से ताल्लुक था, कब वफात हुई, मैंने तो किताब लिख छोड़ी है इस एक सवाल पर। आपने पढ़ा है फ्रॉम स्वीपर टू स्विंडलर, एक चूड़े से धोखेबाज तफराडिये तक। हाँ हजूर सल्लल्लाहु नहीं नहीं ऐसा शातमियत नहीं यहाँ पर, हजूर नहीं सल्लल्लाहु अलैहि शातमियत नहीं, शातमियत नहीं नजीर साहब, शातमियत नहीं यहाँ पर। नजीर साहब सवाल का जवाब दो, सिर्फ जब सवाल तक का तुम जवाब नहीं दें। दोगे तुम्हें नहीं बोलना दिया जाएगा। हाँ तुम कह दो मुझे नहीं पता, मिर्जा नासिर ने झूठ बोला, बस बात खत्म हो गई। हजरत शातमियत नहीं करनी यहाँ पर, मिर्जे के बारे में बात करो। ये नहीं देगा, जवाब नहीं देगा उतनी देर। मैं सिर्फ एक अपना ਨਜ਼ੀਰ point ਸਾਹਿਬ रखूंगा। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ
وہ ہاں وہ عزت چلے جیڑی گیا تانوں دینے ہیں نا. اب ایک منٹ سارے سن لیں. دیکھیں جو لوگ سن رہے ہیں نا اس وقت 68 لوگ اس کو سن رہے ہیں. تو میں آپ کو ایک بات اس سوال کا جو ہے نا جواب بتا دیتا ہوں کہ نذیر صاحب نے کیوں اس سوال کا جواب نہیں دیا. جماعت قادیانیہ میں نے اس پر 100 سے زائد صفحے لکھے ہیں اس ایک سوال پر. جماعت قادیانیہ کا دعویٰ ہے کہ مرزا غلام قادیانی 1835 میں پیدا ہوا. مرزا غلام قادیانی نے 12 جگہ پر لکھا ہے کہ وہ 1840 میں پیدا ہوا یا 41 میں. اس کا حوالہ میں دیتا ہوں کتاب البریہ صفحہ نمبر 177 خزائن کی جلد نمبر 13. وہاں پر مرزا نے لکھا ہے وہ 1840 میں پیدا ہوا. کہتا ہے 1857 میں میری عمر 16 برس یا میں 17ویں برس میں تھا. 57 سے آپ 16 نکالیں تو 41 آتا ہے, 17 نکالیں تو 40. صفحہ نمبر 192 کتاب البریہ خزائن کی جلد 13 بقیہ حاشیہ میں لکھتا ہے کہ میرے والد کی وفات کے وقت اس کی عمر 34 یا 35 برس تھی. آپ 1876 تاریخ لکھی ہے غلام مرتضیٰ کے مرنے کی اس کی قبر پر. آپ اس میں سے 34 نکالیں 1842, 35 نکالیں 1841 آتا ہے. الحکم اخبار 31 جولائی 1901 کا صفحہ نمبر 7 کالم نمبر 1. ڈاکٹر مارٹن کلارک کو مروانے کے لیے مرزا قادیانی نے عبدالحمید نامی شخص کو 500 روپیہ اس وقت دیا تاکہ اس کو قتل کرے. اس نے پولیس بلا لی اور عبدالحمید نے اس چیز کا اقرار کر لیا. مرزا قادیانی کو قتل عمد کے جرم میں گرداسپور کے ڈپٹی کمشنر کی عدالت میں پیش کیا گیا. وہاں وہ کہتا ہے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں آج میری عمر 60 سال ہے. یہ جناب 31 جولائی 1901 کا بیان ہے. اس میں سے 60 نکالے 18